हालेलुया हालेलुया। मसीह खुदावंद के अजीम और तसल्ली बख्श नाम में जो मुसीबत में हमारी तसल्ली है। आपने देखा होगा कि कल मैंने एक तस्वीर डाली है और उस तस्वीर में मैंने लिखा कि बहन शाजिया इमरान जो है वो तकलीफ में है, मुसीबत में है और उसे खुदावंद की तसल्ली की ज़रूरत है। तभी मैंने सुबह जब अपना व्हाट्सएप खोला मैसेज करने के लिए, तो आप यकीन माने मैंने आप लोगों की ये दुआएं और तसल्ली भरी बातें जो आपने बेटी शाजिया के लिए की हैं, मेरा दिल नहायत शादमान हुआ है। ये जिंदा लोगों की निशानी है, जिंदा कौम की निशानी है, जिंदा चर्च की निशानी है। और इसी बात के लिए जीसस फैमिली हर एक को उभार रहा है, हर एक के साथ डेली खुदा कलाम कर रहा है, ताकि हम एक जिंदा कलीसिया की तरह एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ जाए, एक दूसरे के साथ ऐसे पैवस्त हो जाए कि किसी की कमजोरी, किसी की मुसीबत, किसी की तकलीफ हमें अपनी तकलीफ लगने लग जाए। और जब ऐसा हो जाता है तो फिर एक बदन यानी कलीसिया बन जाती है। और इसी एक बदन को वन इन क्राइस्ट जीसस फैमिली का नाम दिया गया है। एक ट्री, एक दरख्त का नाम दिया गया है जिसमें हर एक शख्स जुड़ा हुआ है। तो आज इसी तस्वीर के हवाले से ही जो मैंने आपके आज इस व्हाट्सएप के अंदर डाली है, एक बहन जो तकलीफ में है, जो मुसीबत में है, उसमें हम सब एक यूनिट की तरह, एक बॉडी की तरह, एक दरख्त की तरह जुड़ गए हैं और यही खुदा चाहता है। आइए आज इसी से मुतल्लक कलाम भी सीखते हैं, क्योंकि खुदा ने आज 77 ज़बूर इसी टॉपिक से मुतल्लक भी दे दिया। सुनिए, लिखा है, मैं बुलंद आवाज से खुदा के हजूर फरियाद करूंगा, खुदा ही के हजूर बुलंद आवाज से, और वो मेरी तरफ कान लगाएगा। अपनी मुसीबत के दिन मैंने खुदावंद को ढूंढा। कब? जब मैं मुसीबत में था, जब मैं दुख में था, जब मैं कर्ब की हालत में था, तो मैंने खुदावंद को ढूंढा। मेरे हाथ रात को फैले रहे और ढीले ना हुए, मेरी जान को तस्कीन ना हुई। मुझे चैन नहीं आ रहा था और मेरे हाथ ढीले नहीं हुए, यानी मैंने हाथ उठाए रखे कि मैं खुदा के हजूर दुआ और गिरियाजारी करता रहूं। मैं खुदावंद को याद करता हूं और बेचैन हूं, मैं वावेला करता हूं और मेरी जान निडाल है। तू मेरी आंखें खुली रखता है, मैं ऐसा बेताब हूं कि भूल नहीं सकता। मैं गुज़श्ता अयाम पर यानी कदीम जमाना के बरसों पर सोचता रहा। मुझे रात को अपना गीत याद आता है, मुझे रात को अपना गीत याद आता है। मैं अपने दिल ही में सोचता हूं, मेरी रूह बड़ी तफशीश में लगी है। क्या खुदावंद हमेशा के लिए छोड़ देगा? क्या वो फिर कभी मेहरबान ना होगा? क्या उसकी शफकत हमेशा के लिए जाती रहेगी? वो हम पर अब अपनी शफकत को नहीं बरसाएगा? क्या उसका वादा अब तक बातल हो गया? क्या खुदा करम करना भूल गया? क्या उसने कहर से अपनी रहमत रोक ली? आगे जवाब वो देता है खुद ही। फिर मैंने कहा, ये मेरी ही कमजोरी है। क्या कहा? ये मेरी ही कमजोरी है। मैं तो हक ताला की कुदरत के जमाना को याद करूंगा। जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, जब हम दुनियादार हो जाते हैं, जब हम दुनिया की रंग रंगीलियों में अपने खुदावंद को, जो हम पर सदा मेहरबान रहता है, जब हम उसे भूल जाते हैं, खुदावंद अपनी मेहरबानियों की कसरत हम पर करता है और हम कभी भी शुक्रगुजारी से नहीं बढ़ते हैं। हम अच्छे वक्तों में खुदा को भूल जाते हैं, और जब अच्छे वक्तों में आप खुदा को भूल जाते हैं तो फिर जब आप पर मुसीबत आती है तो फिर खुदा भी अपना मुंह आपसे फेर लेता है। तकलीफ और मुसीबत के वक्त खुदा आपसे पोशीदा हो जाता है। और फिर जब आप याद करते हैं कि खुदा ने मेरे ऊपर इतने अच्छे वक्त लेके आया, खुदा मेरे ऊपर, और मैंने कभी भी उसकी शुक्रगुजारी नहीं की। दरअसल अच्छे वक्तों में अच्छे अच्छे लोग भूल जाते हैं, लेकिन मुबारक वो लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम गुनाह करते हैं,
سنیے غور سے، گناہ کی کئی قسمیں ہیں، لہذا ہم یہاں پر بڑے اور چھوٹے گناہوں کی بات نہیں کر رہے، ہم تو بات کر رہے ہیں شکر گزاری کی، کہ ہم اچھے وقت میں بھی برے وقت میں بھی، اچھے ٹائم میں بھی برے ٹائم میں بھی، یعنی آپ یوں سمجھے کہ ہر حالت میں ہمیں خداوند کے شکر گزاری میں رہنا ہے کہ خدا ہی ہے جو ہر طریقے سے ہمیں سنبھالتا، اس کے بنا ہم کچھ نہیں ہیں۔ اور اگر خدا کی اس صفت کو ہم بھول جائیں کہ ہی از دا یونیورس کریٹر، کہ وہی ہے جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، تو پھر ہم کبھی بھی شکر گزاری کرنا نہیں بھولیں گے۔ ہم کسی بھی حالت میں، اچھی حالت میں ہو یا بری حالت میں ہو، سنیے غور سے، ان سب حالتوں میں ہمیں خدا کے ساتھ، اس انگور کے حقیقی درخت کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اب خدا کا بندہ کہتا ہے 10ویں آیت میں، پھر میں نے کہا یہ میری ہی کمزوری ہے، میں حق تعالیٰ کی قدرت کے زمانوں کو یاد کروں گا، یعنی جب میرے دن اچھے تھے، جب خدا نے مجھ پر کرم کی نگاہ کی ہوئی تھی، میں اس کو یاد کروں گا۔ تو کیا خدا نے کیا تھا؟ میں خدا ان کے کاموں کا ذکر کروں گا جو اس نے میری زندگی میں بڑے بڑے کام کیے تھے۔ کہتا ہے اب میں ان کا ذکر کرنا شروع کروں گا۔ کیا مجھے تیرے قدیم عجائب یاد آئیں گے؟ یعنی جو خدا نے عجیب موج سے اپنی قدرت کو مجھ پر اور میری قوم پر ظاہر کیا، ہر طریقے سے خدا نے ہمیں سنبھالا ہوا تھا، خدا نے اپنا قوی بازو ہم پر بڑھایا ہوا تھا، اور قومیں حیران اور دنگ تھیں کہ ان کا خدا کیسا بڑا خدا ہے جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو وہ باتیں یاد دلا رہا ہے۔ پھر میں تیری صنعت پر دھیان کروں گا، یعنی جو کچھ خدا نے صنعت کریٹ کی ہے اس پر میں دھیان کروں گا۔ جب آدمی اچھی حالت میں ہوتا ہے نا، اچھی حالت سے مراد یہ ہے کہ جب کھاتا پیتا ہوتا ہے، جب وہ خوشحال ہوتا ہے، تو پھر انسان بھول جاتا ہے کہ یہ چیزیں۔ آج دیکھیں ان یورپ کے اندر کنٹریز میں لوگ خدا کو بھول گئے اچھی حالت میں۔ اب وہ یہاں پر لکھے میں تیری صنعتوں پر کیا کروں گا؟ دھیان کروں گا۔ اب یہ ان کی خدا کی صنعتوں پر دھیان ہی نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہماری محنت سے ہے، ہماری ایبلٹی سے ہے، ہمارے ٹیلنٹ سے ہے۔ خدا کون ہے بیچ میں؟ خدا کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے۔ اور جب خدا ان سے چہرہ اپنا روپوش کرے گا تو پھر چلائیں گے، روئیں گے، واویلا کریں گے۔ لیکن مصیبت کے دن ایک شخص کی حالت بتائی گئی ہے کہ پھر وہ خدا کی صنعتوں پر بھی دھیان کرتا ہے اور تیرے کاموں کو بھی سوچتا ہے۔ پھر خدا بتاتا ہے کہ تیری راہ مقدس میں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے تیری راہ مقدس میں ہے؟ پھر لوگ خدا کے گھر کی طرف رجوع کرتے ہیں، خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی ہیکل کی طرف رجوع کرتے ہیں، جس کے لیے یسوع مسیح نے کہا تھا میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا۔ پھر لوگ دعا کے گھر کی طرف لوٹتے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھو جو بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، میں پاکستان میں بھی دیکھتا ہوں، جہاں پر بھی ہوتے ہیں، بیمار لوگ بہت زیادہ اس میں اپروچ کرتے ہیں، جو کسی بھی طرح کی تکلیف اور مصیبت میں سے ہو کر گزر رہے ہوتے ہیں نا، ایسے کروسیڈز میں، بڑی باتوں میں دکھی اور پس مردہ، کمزور، تسلی سے خالی لوگ ایسے کروسیڈز کی طرف بہت زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ کیوں راغب ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے، انہیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو انہیں تسلی دے سکے، اور وہ پھر خدا کے گھر کی طرف لوٹتے ہیں، خدا کے مقدس کی طرف لوٹتے ہیں۔ اور یہی بات یہاں پہ لکھی گئی ہے کہ میں تیرے کاموں کو سوچوں، یا اے خدا تیری راہ مقدس میں ہے۔ کون سا دیوتا خدا کی مانند بڑا ہے؟ تو وہ خدا ہے جو عجیب کام کرتا ہے۔ تو نے قوموں کے درمیان اپنی قدرت ظاہر کی، تو نے اپنے ہی بازو سے اپنی قوم یعنی یعقوب اور بنی یوسف کو فدیہ دے کر چھڑایا۔ اب یہاں پر دیکھو خدا اپنے بندہ کے وسیلہ آصف کے وسیلہ سے بڑے مکاشفے کی بات کر رہا ہے۔ یعقوب کے خدا نے اپنے ہی قوی بازو سے اپنی قوم یعنی بنی یعقوب کو فدیہ دے کر چھڑایا ہے۔ یہ جو میں اور آپ خدا ان کے پاس آئے ہوئے ہیں نا، سنیے،
یہ ہم اپنی وجہ سے نہیں ہے، خدا نے ہمارا فدیہ دیا ہوا ہے، خدا نے ہمیں اپنا کبھی بازو بڑھا کر ہمیں بچایا ہوا ہے، اور ہم خدا کی نظر میں بہت ہی بیش قیمت لوگ ہیں۔ پلیز اپنی ویلیو کو سمجھیں۔ خدا نے ہم پر کرم کر دیا ہے، خدا نے اپنا بیٹا یسوع ہمارے لیے قربان کر دیا ہے۔ خدا نے قربانی دی ہے تاکہ میں اور آپ بچ جائیں۔ یس آمین۔ کلام میں لکھا ہے خدا سمندروں نے تجھے دیکھا، سمندروں نے خدا کو دیکھا، اور سنی آگے کے لکھا ہے سمندر تجھے دیکھ کر ڈر گئے۔ جب سمندروں نے خدا کو دیکھا تو سمندر خدا کو دیکھ کے ڈر گئے، اور کلام کہتا ہے افلاق سے آواز آئی تیرے تیر بھی چاروں طرف چلے۔ سمندر خدا کو دیکھ کر اس کی جھڑکی سے ڈر جاتے ہیں، انسان ہے کہ وہ ڈر ٹس سے مسی نہیں ہوتا۔ بگولے میں تیرے رد کی آواز تھی، برق سے جہان کو روشن کر دیا، زمین لرزی اور کانپی، تیری راہ سمندر میں ہے، تیرے راستے بڑے سمندروں میں ہیں، اور تیرے نقش قدم نامعلوم ہیں۔ کسی کو نظر نہیں آتے لیکن خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ خدا کے نقش قدم نامعلوم ہیں، جب وہ چلتا ہے تو خیر ہمیں خدا کے پیر تو نظر نہیں آتے لیکن خدا ہمیں اپنے ہاتھوں میں اٹھائے پھرتا ہے، یہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ اور خدا اپنے پیروں پر ہمیں کداتا، ہمیں کھلاتا ہے۔ لہٰذا خدا کی پریزنس کو جانیں اور سمجھیں کہ خدا کتنا بڑا خدا ہمارا باپ ہے۔ ہاللیلویہ۔ آخری آیت میں پڑھتا ہوں، یہاں پہ لکھا ہے تو نے موسیٰ اور ہارون کے وسیلہ سے غلہ کی طرح اپنے لوگوں کی رہنمائی کی۔ جس طرح بیڑوں کا چرواہا اپنی بیڑوں کو چراتا ہے، سنیے ویسے ہی خدا کہہ رہا ہے میں نے تمہاری رہنمائی کی ہے ہارون اور موسیٰ کے وسیلہ سے۔ لیکن سنیے آج میں اور آپ بہت ہی خاص لوگ ہیں، پتہ کیوں؟ کیونکہ خدا اب ہارون اور موسیٰ کے وسیلہ نہیں بلکہ خدا خود جسم میں ہو کر یسوع مسیح کے وسیلہ میری اور آپ کی غلہ بانی کرتا ہے۔ اور یہ 10ویں باب یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے خدا نے یسوع مسیح نے کہا میں بیڑوں کا اچھا چرواہا ہوں۔ اور یہاں پہ لکھا ہے خدا پہلے غلہ کی طرح موسیٰ اور ہارون کے وسیلہ سے غلہ بانی کرتا تھا، اب خدا خود یسوع مسیح کے وسیلہ جسم میں ہماری غلہ بانی کرتا ہے۔ لہٰذا اپنے وقت کو جانیے اور سمجھیے کہ آپ کتنے پریشس دور سے گزر رہے ہیں، کتنے قیمتی دور سے گزر رہے ہیں۔ خدا آپ کا بادشاہ اور رہنما بن کر آپ کو لیڈ کر رہا ہے۔ گاڈ بلیس یو آل، اپنا خیال رکھیے، بائے بائے۔